अस्सलाम वालेकुम। आज जो नावल मैं शुरू करने लगी हूँ उसका नाम है दर मकनून, जिनकी राइटर है माहम मुग़ल, और ये पेश किया जा रहा है अब्दुल्ला जट की फरमाइश पर। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। चलिए चलते हैं अब नावल की तरफ। नावल दर मकनून, राइटर माहम मुग़ल। तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती वो नीचे को चली आ रही थी। स्याह लंबे बाल कमर पे फैले थे जो उसके नीचे उतरने से लहरा रहे थे। जूते से नदारत पाँव दुपट्टे को कंधों पे फैलाए वो चहकती अपनी माँ के गले लगी। माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, आपको पता है कि मेरा रिज़ल्ट आ गया है। खुशी से झूलती अपनी माँ के गले में बाहें डालती वो चहक के गोया हुई। अच्छा, तो क्या बना? काम में मसरूफ़ नाज बेगम ने नॉर्मली अंदाज में पूछा। मामा, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है और बोर्ड में दूसरे नंबर पे हूँ। उफ़, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। खुशी से चमकते चेहरे के साथ वो मुस्कुरा के बोली तो नाज बेगम मुस्कुरा दी। मुबारक हो बहुत, अल्लाह ने कामयाबी अता की। सब्जियों को पानी के नीचे रख के धोते मुस्कुरा के कहा, अब मैं भी यूनिवर्सिटी जाऊँगी। अपने ख्यालों में खोई खोई सी बोली तो नाज बेगम ने घूर के देखा। अभी इसका फैसला होना है, तुम अभी ये पकड़ो और मुझे छील के दो जल्दी से। उसको ख्यालों से बाहर निकालते आलू की टोकरी उसके हाथ में थमाई। लो इधर देखो, मैंने इतनी बड़ी खबर सुनाई और यहाँ मुझे आलू दे रहे हैं छीलने के लिए। लेकिन मामा, भाई ने कहा था कि मैं जाऊँगी और मुझे वो खुद भी पढ़ाएंगे। पहला जुमला मुंह में बुड़बुड़ा कर फिर अम्मी मामा को जिताती नज़र से देखा कि भाई आपको मना लेगा, जिस पे वो सर झटक के रह गई। ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसी ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। चुप करके ये आलू छीलो, तुम्हारा भाई आने वाला है, भूख लगी होगी उसको। मैं जल्दी से उसके लिए खाना बनाऊं? उसको आंखें दिखाते कहा और जल्दी से चूल्हे पे सालन के लिए चीज़ें रखने लगी। लेकिन मामा, अभी वो कुछ बोलती कि नाज बेगम ने बीच में टोक दिया, दरिया अभी काम है मुझे, जल्दी से करके दो ये। तो वो मुस्कुरा के आलू छीलने लगी और अपनी यूनिवर्सिटी जाने के ख्वाब देखने लगी। शाम के साए ढल चुके थे जब सलार ने घर में दाखिल होते सलाम किया। दरिया उसकी आवाज़ सुनते भागी। भाई आप आ गए? पुरजोर सी सलार को देखती बोली। नहीं दरिया, मैं भी काम पे हूँ, बज़ाहिर संजीदगी से लेकिन मजाक उड़ाते कहा तो दरिया हंसती। आपको पता है आज क्या हुआ? बेकरारी और बेचैनी से अपने भाई से सवाल किया तो वो मुस्कुरा के सर हिला के और साथ ही अपना कोट उतार के सोफे पे अपने पास रखा और दरिया का हाथ पकड़ के उसे भी साथ बिठाया। आज मेरी क्यूट सी मानो बिल्ली का रिजल्ट आया जिसने सारे चूहों को पीछे छोड़ दिया है। सलार ने अपनी बहन को प्यार से अपने साथ लगाते कहा और चुपके से अपनी कोट की पॉकेट से एक चॉकलेट निकाल के उसके हाथ में रखी। अरे वाह, आज फिर? शुक्रिया भाई। चॉकलेट को देखती खुशी से अपने भाई को गले लगा गई। तभी नाज बेगम लाउंज में आई और अपने बेटे सलार का माथा चूमा। आ गया मेरा बेटा, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। सलार को कहती वो दरिया को साथ ले गई कि खाना लगा दे टेबल पे। खाने की टेबल पे खाना लगा के दरिया अपने बाबा और भाई को बुला के लाई और फिर सबने मिलकर खाना शुरू किया। आज मेरी बेटी ने हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दिया, दरिया के बाबा हसन साहब ने कहा। ठीक कहा आपने, मेरे दोनों बच्चे हैं ही बहुत काबिल। नाज बेगम ने भी फख्र से कह के अपनी बेटी का माथा चूमा। मैं अब यूनिवर्सिटी जाऊंगी बाबा, कितना मज़ा आएगा ना? दरिया ने खुशी से कहा तो सब हंस दिए। बिल्कुल जाओगी, हम कल ही यूनिवर्सिटी जाके फॉर्म लेके आएंगे, ठीक है? सलार ने प्यार से कहा तो वो बच्चों की तरह सर हिलाने लगी। लेकिन बेटा, यूनिवर्सिटी में तो लड़के भी होंगे ना? नाज बेगम ने ज़रा तवक्कुफ के बाद कहा तो हसन साहब ने उलझ के उनकी तरफ देखा। तो क्या हो गया, सब पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, हमारी बेटी ने तो वैसे भी बहुत सारा पढ़ना है। उनको जैसे नाज बेगम का इस तरह कहना नागवार लगा। नाज बेगम ज़रा पुराने ख्यालात की मालिक थी तो लोगों की बातों में जल्द आ जाती थी और यही बात कभी कभी हसन साहब को नागवार लगती। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे। पहला सलाह जो पढ़ लिख कर अब अपने बाबा के साथ बिजनेस संभाल रहा था और फिर उससे तकरीबन 7 साल छोटी दरिया जो अभी इंटर के एग्ज़ाम्स दे के फारिग हुई थी। उनके घर के साथ ही हसन साहब के भाइयों के भी घर थे जिनकी फैमिली का भी उधर आना जाना रहता था। हसन साहब 3 भाई थे, तीनों इखलाक के बहुत अच्छे थे। अब्बास साहब हसन से छोटे थे और उन्हीं के साथ बिजनेस में पार्टनर थे, जबकि सबसे छोटे भाई एजाज, उनका अलग कारोबार था लेकिन भाइयों में प्यार बहुत था। खाने के फ़ौरन बाद दरिया मामूल की तरह अपने चाचू जान के घर मौजूद थी, जहां वो अपनी फेवरेट कज़न के साथ बैठी चिप्स खाने में बिजी थी। हुदा यार, ये क्या बुड्ढों वाली मूवी है, कोई अच्छी सी लगाओ ना, रोमांटिक सी। दरिया ने हुदा को पुरानी मूवी लगाते देखा तो मुंह बना के कहा। अच्छा, मैं देखती हूँ कोई नई मूवी।
چینل چینج کرتے کا اور ایک اچھی سی مووی دیکھنے لگیں دونوں، جب اچانک سے ارمان اندر آیا اور ان دونوں کو ایسے بے نیاز سا بیٹھا دیکھ کر دروازے پہ ہی رک گیا۔ ارے مان بھائی کیسے ہیں آپ؟ دریا نے خوشی سے پوچھا۔ میں ٹھیک درے، تم کیسی ہو؟ ہدا یار وہ مجھے میری شرٹ دیکھ دو بلو والی۔ دریا کو جواب دیتے ہدا کو آنے کی وجہ بتائی تو ہدا سر ہلا کے چلی گئی۔ پیچھے ارمان اندر داخل ہوا اور دریا سے فاصلے پہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ ارمان نے پلیٹ سے چپس اٹھاتے کہا۔ گھر میں سب کو تنگ۔ چپس منہ میں ڈالتے آرام سے جواب دیا تو ارمان ہلکا سا ہنس دیا۔ کوئی نئی بات بتاؤ، یہ تو تم روز کرتی ہو۔ اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا تو دریا نے گھورا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے سب کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے؟ اس کی طرف مکمل مڑتے دریا نے کڑے تیوروں سے گھورتے کہا تو ارمان نے آنکھیں گھمائی۔ کتنی سمجھدار ہوگی ہو تم؟ ارمان نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ ہے نا، میں بھی سوچ رہی تھی کہ آپ کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے مجھ پہ۔ دریا نے بھی تائید میں سر ہلاتے کہا تو ارمان اس کی چالاکی پہ مسکرا اٹھا۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ مجھ میں عادتیں بھی آپ ہی کی آ گئی ہیں۔ افسوس کرتے دریا نے چپس اٹھاتے اپنے منہ میں ایسی رکھی جیسے کوئی بہت دکھ کی بات ہو۔ تم کہنا چاہ رہی ہو کہ میں نے سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے؟ ارمان نے حیرت سے آنکھیں کھولے اپنی طرف اشارہ کرتے دریا سے پوچھا۔ واؤ کتنے سمجھدار ہو گئے نا آپ مان بھائی۔ بڑی چلاکی سے دریا نے اس کے الفاظ اسی کو لٹائے تو ارمان اشش کر اٹھا۔ تبھی ہدا اس کی شرٹ پریس کر کے لے آئی۔ یہ میں نے پریس بھی کر دی ہے۔ اس کو شرٹ پکڑاتے ہدا نے اپنی جگہ سنبھالی کہ دریا چیخ اٹھی۔ ہدا تم اپنے بھائی سے اور منگواؤ، یہ میری ہے۔ دریا نے پلیٹ اپنی طرف کرتے اس پہ ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں ہدا لے ہی نہ لے اس میں سے۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، کتنی بڑی ہوں میں تم سے آپ ہی کا کرو۔ ہدا نے مصنوعی روب چھاڑتے کہا تو دریا نے اپنی گول مٹول سے آنکھیں گھمائی۔ مجھ سے نہیں کہا جاتا آپ کو آپ ہی، جب ہمارے گھر آؤ گی نا تب کہوں گی بھابھی۔ لاپرواہی سے کہتی ہدا کو گڑبڑانے پہ مجبور کر گئی۔ وہ تو اس نے شکر کیا کہ ارمان جا چکا تھا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ دریا میڈم اس کے سامنے بھی یہ کہہ دیتی تم ایک نمبر کی کمینی ہو۔ رکھ کے ایک کشن مارا کہ دریا میڈم پلیٹ کے ساتھ ہی اوندے منہ گری اور ہدا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پھر دریا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ایک رکھ کے دی اس کو بغیر اس کے بڑے ہونے کا خیال کیے۔ ان دونوں کا پیار ہی اتنا تھا جیسے سکی بہنیں ہو۔ ہدا اور سالار کی بچپن میں ہی بات طے کر دی گئی تھی جس کا سب کو علم تھا، اس لیے دریا کبھی کبھی اس کو تنگ کر دیا کرتی تھی۔ ہدا اور ارمان بھی دو بہن بھائی تھے۔ ارمان سالار سے کچھ ماہ بڑا تھا اور ان کے ساتھ ہی بزنس مین تھا۔ آج سب خواتین دریا کے گھر لاؤنج میں اکٹھی بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ناز بیگم نماز کا کہہ کے اندر کمرے میں چلی گئیں۔ پیچھے دریا کی چھوٹی اور بڑی چچی رہ گئیں۔ ہدا بھی دریا کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی جبکہ سب سے چھوٹی چچی کے بچے ابھی اسکول میں تھے۔ دریا تمہیں پتہ ہے ارمان اب باہر جا رہا ہے بزنس کے سلسلے میں؟ چھوٹی چچی فرخندہ نے جیسے دریا کو پتے کی بات بتائی۔ جی چچی جانتی ہوں، کہہ کے دریا پھر سے ہدا کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ تو اس کو کہنا کہ ہمارے لیے بھی وہاں سے کچھ اچھا سا لے کے آئے۔ میں کیوں کہوں چچی، آپ خود کہہ دیجیے گا۔ دریا کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں کہے مان بھائی سے ان کے لیے کچھ لانے کو۔ ارے وہ تمہاری تو سنتا ہے، دیکھا نہیں کیسے آگے پیچھے پھرتا ہے تمہارے؟ رازدارانہ انداز میں کہتی ہنس پڑی، جبکہ شائستہ بیگم جو ہدا اور ارمان کی ماں تھی، جبکہ شائستہ بیگم اور دریا ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ ہدا پانی پینے کچن گئی تھی۔ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، دریا نے نہ سمجھی سے کہا کہ واقعی چھوٹی چچی کی باتیں سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ آ جائے گی سمجھ بھی جب دلہن بنو گی، مائنی خیزی سے دریا کو دیکھتی کہہ کے ہنستی۔ جی میں کیوں دلہن بننے لگی؟ اس نے ابروچ کہا کے پوچھا۔ مجھے ہدا بلا رہی ہے، آپ کریں باتیں، اتنا کہہ کے اٹھی اور اندر بھاگی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ فرخندہ چچی یا تو بات نہ کرتی، اگر کرتی بھی تو جلی کٹی یا ایسی کہ سمجھ سے باہر ہو۔ یہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ بچی ہے وہ ابھی۔ اس کے جانے کے بعد شائستہ بیگم نے چچی فرخندہ سے دریافت کیا۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں بھابھی، اب بس اس کو ارمان کا کر دیں آپ، کوئی بچی نہیں ہے، اچھی خاصی سمجھ ہے اسے، آپ نے دیکھا نہیں کیسے شرما کے گئی ہے۔ چچی نے منہ بنا کے کہا جیسے انہیں شائستہ بیگم کی بچی والی بات بری لگی ہو۔ پسند تو مجھے بہت ہے دریا اپنے ارمان کے لیے، لیکن ابھی چھوٹی ہے، پڑھ بھی رہی ہے، پڑھائی ختم ہوتے ہی لے آؤں گی میں اسے اپنے گھر کی رونق بنا کے۔ شائستہ بیگم نے مسکرا کے کہا کہ ان کو شروع سے ہی دریا بہت پسند تھی، شوق چنچل سی جو ہر وقت رونق لگائے رکھتی تھی گھر میں۔ اب آپ خواب دیکھیں اس کو اپنی بہو بنانے کے، پھر دیکھتے ہی رہ جائیں، دل میں کہا۔ شائستہ بیگم کو مسکرا کے کہتی جانے کے لیے اٹھی، آخری جملہ دل میں سوچا اور وہاں سے بچوں کا آنے کا کہہ کے چلی گئی۔
یار یہ چچی کیا ہے، مجھے کبھی ان کی سمجھ نہیں آتی۔ ہدا جو کچن میں اب چائے رکھ رہی تھی اس کے پاس پہنچتے دریا نے منہ بنا کے کہا، کیا ہوا اب؟ چولہے کی آنچ کو ہلکا کرتے ہدا نے اس کی طرف مڑتے پوچھا۔ میری شادی کی بات لے آئی آج، پتہ نہیں کہاں سے ایسے ٹاپکس ملتے ہیں ان کو۔ فریج سے رشین سیلڈ کا باؤل نکالتے کہا اور پاس شیلف سے فورک اٹھایا اور کھانے لگی۔ ان کی باتیں چھوڑو، وہ تو ایسے ہی کہتی ہیں۔ ٹرے میں کپوں کو ترتیب سے سیٹ کرتے ہدا نے لاپرواہی سے کہا، تو کن کی باتوں کو پکڑوں؟ سالار بھائی کی؟ دریا نے شرارت سے کہا تو ہدا کے دل نے اس کے نام پہ ہی بیٹ مس کی۔ تم پاس آ جاؤ، میں شکایت کروں گی تمہاری۔ ہدا نے آنکھیں دکھاتے دھمکی دینا چاہی لیکن اثر کہاں ہونا تھا۔ سالار بھائی سے؟ حیران ہوتے کہا تو ہدا کا دل کیا کہ اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دی، کیونکہ سالار ابھی گھر میں داخل ہوا تھا جو کسی کام سے آیا تھا اور شاید اس کی گوہر افشانی سن بھی چکا تھا۔ کیا لوگی منہ بند کرنے کا؟ ہدا نے دانت پیستے کہا کہ ایسے تو اس کی ٹیپ بند نہیں ہونی تھی۔ ایک پپی آنکھ دبا کے کہتی پلیٹ سائڈ پہ رکھی اور ہدا کو شرارت سے دیکھا۔ نہ بالکل بھی نہیں، صاف انکار کیا اور چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ ہاں جی، ہمیں تو اب انکار ہی ہونا ہے، اب تو بس سالار صاحب۔ دریا افسوس سے کہتی پلیٹ سے پھر کھانے لگی اور سالار کے نام پہ زور دیا کہ ہدا نے پلیٹ کھینچ کے اس کے کندھے پہ چپت لگائی۔ سالار اب واقعی یہ بات سن چکا تھا اور مسکرا دیا، چونکہ وہ وہی ہال میں بیٹھا تھا جہاں سے کچن کی آوازیں آسانی سے سنی جا سکتی تھی، اسی لیے دریا میڈم کی بھی باتیں وہ صاف سن رہا تھا۔ تم کتنی بے شرم ہو گئی ہو قسم سے، چلو نکلو یہ چائے لے کر۔ ہدا نے آنکھیں دکھاتے اسے ٹرے تھمائی اور باہر بھیجا، خود بھی بسکٹس اور دوسرے لوازمات کی پلیٹ سجائے باہر لائی اور سالار کے سامنے رکھی۔ آپ کب آئے؟ چائے کا کپ اٹھاتے سالار نے ہدا کو دیکھتے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے، چچی پر خندہ بھی تھی ساتھ، وہ شاید چلی گئی ہیں۔ مسکرا کے جواب دیا تو سالار سمجھ کے سر ہلا گیا۔ اوکے دریا میں چلتا ہوں، فائل لینے آیا تھا، لے لی، اور چائے کے لیے شکریہ۔ دریا کو کہتا ایک نظر ہدا کو دیکھتے شکریہ کہا تو وہ مسکرا دی۔ اس کے جانے کے بعد دریا میں پھر سے جانے کون سی روح آ گئی کہ وہ پھر ہدا کو تنگ کرنے لگی۔ آج دریا اور اس کی بیسٹ فرینڈ یونیورسٹی آئی تھی اپنا ایڈمیشن فارم دینے، ساتھ میں سالار بھی تھا۔ فارم فل ہوا تو اس کو سبمٹ کروائے، پھر دونوں لڑکیوں نے ضد کی یونی دیکھنی ہے تو سالار نے کہا کہ اس کو کسی ضروری کام پہ جانا ہے، ارمان کے ساتھ تو واپسی پہ پک کر لے گا، تب تک وہ یونی گھوم لے، جس پہ دونوں چہک اٹھی۔ سب سے پہلے وہ کینٹین آئی تھی جہاں پہ بہت کم اسٹوڈنٹس تھے، وہ بھی دونوں آرام سے بیٹھ گئیں اور اپنا آرڈر کر دیا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بھی اب یونی آئیں گے، دریا نے خوش ہوتے سحر سے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں بھی بہت خوش ہوں یار، بس جلدی سے اب ہماری کلاسز شروع ہوں اور ہمارے گھر کے کاموں سے جان چھوٹے۔ سحر نے منہ بنا کے کہا تو دریا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو کتنی کام چور ہے، اللہ ہی بچائے اب تیرے ہونے والے سسرال کو۔ کانوں کو ہاتھ لگاتی مکمل افسوس سے گویا ہوئی تو سحر کا منہ کھل گیا۔ چل میں تو ہوں کام چور، لیکن تو کس کام کی ہے چڑیل؟ آج تک انڈا تو دور پانی بھی نہیں ابالا۔ سحر نے تب کے حساب پہ بات کیا۔ لو تم پانی کی بات کر رہی ہو، میں نے چائے ابالی ہے، دریا نے فخر سے اپنا کارنامہ سنایا۔ وہ بھی آنٹی نے رکھی ہوگی، سر جھٹک کے گویا یاد دلایا ہوں۔ ہاں تو پاس تو تھی نا، اکڑ کے جواب دیا تو سحر نے آنکھیں گھمائی۔ تبھی ان کا آرڈر آ گیا اور دونوں کھانے سے انصاف کرنے لگیں۔ کچھ دیر میں انہیں سالار کی جگہ ارمان لینے آ گیا۔ مان بھائی آپ، سالار بھائی نہیں آئے؟ دریا نے ارمان کو گیٹ کے پاس دیکھتے کہا۔ اسے کام تھا کچھ تو مجھے کہہ دیا کہ تمہیں لے آؤں، کیا نہیں جانا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ارمان نے پہلے حیران ہوتے پھر شرارت سے گاڑی کا دروازہ کھولتے کہا جیسے وہ ابھی نکل جائے گا ان کو لیے بغیر۔ ارے نہیں ارمان بھائی، یہ تو ہے ہی ایسی، آپ مجھے چھوڑیں۔ سحر دریا کو سائڈ پہ کرتی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی اور دریا جل بھن گئی۔ ارے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، دریا بھی منہ بنا کے آگے بیٹھ گئی۔ ویسے ارمان بھائی آپ شادی کب کر رہے ہیں؟ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب سحر نے آگے ہو کے دلچسپی سے پوچھا، جس پہ ارمان ہنس دیا۔ کیوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ گاڑی کا ٹرن لیتے اس نے عام سے انداز میں پوچھا۔ لو یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے مان بھائی، ہم نے آپ کی شادی پہ ہنگامے کرنے، سالار بھائی کی شادی سے پہلے آپ کی شادی ہوگی، آپ بڑے ہیں نا ان سے، اس لیے پھر آپ کو ہم نے خوب لوٹنا ہے نا سحر؟ دریا پرجوش سی کہتی آخر پہ سحر کی طرف دیکھا جس نے زور و شور سے اپنا سر ہلا کے تائید کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بچوں کی طرح جواب دیا تو ارمان ان کی باتوں پہ ہنس دیا۔ بھائی میرا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں، اپنے بھائی سے پوچھ لینا، کیا پتا اس کا پہلے ہو۔ سائڈ میرر سے باہر دیکھتے اس نے مسکرا کے جواب دیا تو دونوں کے منہ بن گئے۔ لو یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا، دونوں کو جیسے اس کا یہ بات کہنا برا لگا۔
اس میں منہ بنانے والی کیا بات ہے، جب کوئی اچھی سی لڑکی ملے گی کر لوں گا شادی، ارمان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں جی، تب تک آپ بوڑھے ہو جانا، ٹھیک ہے؟ دریا نے دوسری طرف منہ کرتے درے اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے، بالکل بچی ہو تم، ارمان ہنس کے گویا ہوا۔ تم بھی ناراض ہو گئی کیا؟ ارمان نے بیک ویو میرر سے پیچھے دیکھتے کہا، جہاں سحر بھی منہ بنا کے بیٹھی تھی۔ اچھا چلو آئس کریم کھاتے ہیں، پھر تم دونوں مجھے بتانا کہ کیسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے مجھے۔ ارمان کے کہنے کی دیر تھی، دونوں تیر کی طرح سیدھی ہوئی۔ آئس کریم پارلر پہنچتے ارمان نے آرڈر دیا اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گیا، جو جانے کیا کان میں خسر پسر کر رہی تھی۔ اچھا اب بتاؤ کس طرح کی میری بیگم ہونی چاہیے؟ ارمان نے دونوں کو دیکھتے پوچھا۔ میری طرح کی، شرارتی سی۔ اس کے کہنے پہ ارمان نے حیرت سے اسے دیکھا، جو جانے کیا کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ارمان نے الجھتے پوچھا۔ او ہو مان بھائی، مطلب کہ آپ ہیں تھوڑے سے سنجیدہ سڑو قسم کے، تو جو آپ کی بیگم ہوں گی ان کو تھوڑا فنی سا، شرارتی سا ہونا چاہیے، جو میری طرح سب کی ناک میں دم کر کے رکھے۔ دریا نے اپنی سوچ بیان کی تو ارمان کھل کے ہنس دیا۔ تبھی ان کا آرڈر بھی آ گیا۔ سحر اور دریا تو فوراً سے شروع ہوگی، جیسے ابھی کوئی چھین لے گا ان سے یہ اچھا نہیں، میں کہاں سے سڑوں، تم دونوں کے ساتھ اچھا خاصا رہتا ہوں، خواہ خواہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہو۔ اور رہی بات میری بیگم کی، تو آپ دونوں ذرا یہ باتیں اپنی چھوٹی ماں سے کہہ دینا، وہ ڈھونڈ لیں گی میرے لیے بیگم آپ دونوں کی پسند کی۔ پہلی بات ذرا خفگی سے کہی، پھر مسکرا کے کہتا خود بھی کھانے لگا۔ اس کی باتیں سن کے دونوں نے فرما برداری سے سر ہلایا کہ آج ہی جا کے چھوٹی ماں سے بھابھی کی فرمائش کرنی ہے۔ سحر اور دریا دونوں سکول ٹائم کی فرینڈ تھی، پوری فیملی ان کی دوستی کو خوب جانتی تھی کہ کیسے وہ دونوں ایک دوسرے پہ جان چھڑکتی تھیں۔ ارمان اور سالار دونوں سحر کو اپنی بہن مانتے تھے اور وہ اکثر ان کے گھر بھی آیا جایا کرتی۔ آئس کریم کھانے کے بعد ارمان نے ان دونوں کو گھر چھوڑا اور پھر خود آفس چلا گیا۔ شام کو دریا نے اپنے بابا کو سب بتایا کہ وہ ارمان بھائی کی دلہن ڈھونڈنا چاہتی ہے، تو وہ اس کے بچپنے پہ ہنس دیے۔ پھر سارے دن کی رودات سنا کے روم میں آئی، فریش ہو کے وضو کیا اور رات کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے کی کھڑکی پہ بنی شیلف پہ بیٹھ کے اور آسمان کو تکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آج آپ کو بہت مس کیا، آپ سے آج بات نہیں ہو پائی نا، کہیں آپ ناراض تو نہیں؟ اس نے پریشانی سے کہا کہ کہیں واقعی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ کیسے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ تو مجھ سے بغیر کسی غرض کی محبت کرتے ہیں نا، اور میرے سب سے اچھے دوست بھی ہیں۔ خود ہی سوال کرتی خود ہی جواب دے رہی تھی۔ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی کہ وہ رات میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کے روز اپنے اللہ سے باتیں کرتی تھی۔ سوال کر کے دل میں جو جواب آئے وہی اس کو ایسے لگتا تھا جیسے اللہ اس سے ہم کلام ہے۔ اللہ ہی تو ہمارے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، اچھی بھی بری بھی، ہمیں آزمانے کے لیے، اور جو اس کے دل میں بات آتی تھی وہ جواب سمجھ جایا کرتی تھی۔ اچھا میں سونے لگی ہوں، آپ مجھے صبح نماز کے لیے اٹھا دینا۔ اپنے بستر پر لیٹتی اس نے دل میں کہا اور آنکھیں موند گئی۔ صبح وعدے کے مطابق وہ اذان کی آواز پہ ہی اٹھ گئی تو خوشی سے بستر سے نکلی اور فریش ہونے چلی گئی۔ شکریہ اللہ تعالیٰ کہہ کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کے اس کی عادت تھی دوبارہ سونے کی۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد ناز بیگم ہمیشہ اس کے سر پہ کھڑی ہو جاتی تھی، اس کے باوجود اس کی سونے کی عادت نہیں تھی گئی۔ ابھی بھی تھوڑی دیر گزری کہ ناز بیگم نے آوازیں لگانا شروع کر دیں، دریا اٹھ رہی ہو یا میں دوں ایک؟ جب وہ مسلسل آواز سے بھی نہ اٹھی تو امی نے ایک رکھ کے دی کمر پہ، مار کے پوچھ رہی ہیں کہ دوں کیا؟ یہ کیسا انصاف ہے ماں؟ دریا نے دہائی دیتے کمبل سے منہ نکال کے کہا تو امی نے آنکھیں دکھائیں، اٹھو اب، بھائی بلا رہے تمہارا، نیچے ناشتہ دو اس کو۔ اس کا کمبل سمیٹتے مصروف سی گویا ہوئی تو دریا اپنے سر پہ ہاتھ مارتی نیچے کو بھاگی۔ آج جمعے کا دن تھا، سب بڑے گھر پہ ہوتے تھے اور سالار کی فرمائش پہ جمعے کو دریا ناشتہ بنا کے دیتی تھی اپنے بابا اور بھائی کو، اور یہی بات وہ بھول گئی تھی۔ سوری ینگ مین، میں ابھی لائی۔ اپنے بابا کو ٹیبل پہ ناشتے کے لیے انتظار کرتے دیکھ کر دریا نے سر کھجا کے کہا اور کچن میں بھاگی۔ پیچھے وہ مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر میں پراٹھے اور آملیٹ کے ساتھ چائے کا ناشتہ پیش کیا۔ دریا کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا سوائے پراٹھے اور آملیٹ کے، وہ بھی سالار کی ضد پہ ہی سیکھا تھا، چائے بھی امی نے ہی بنائی تھی۔ سب ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ فرخندہ چچی آ گئیں۔ کیسی ہیں آپ چچی؟ سالار نے مسکرا کے پوچھا تو وہ اپنا حال احوال بتانے لگیں۔ بھابھی کو دراصل میں نے مارکیٹ جانا تھا، عشاء کا کچھ سکول کے لیے ضروری سامان لانا تھا، وہ تو صبح صبح ٹیوشن کے لیے نکل گئی تو میں سوچ رہی تھی کہ دریا کو ساتھ لے جاؤں۔ چچی نے اپنی بات کہنا شروع کی اور ایک نظر دریا کو دیکھا جو اپنے بھائی اور بابا کے پاس بیٹھی چچی سے بالکل بے نیاز سی باتیں کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، اکیلی جاؤ گی کیا دونوں؟ ناز بیگم نے ٹیبل سے چیزیں سمیٹتے کہا۔ نہیں ہدا بھی جا رہی ہے، اس کو بھی کہہ آئی ہوں کہ دونوں ساتھ چلیں میرے،
خود بھی جو لینا ہو لے لیں۔ ہدا کا نام لینے پہ دریا سمیت سالار کا دھیان بھی ادھر کو ہوا۔ چچی ہدا بھی جا رہی ہے؟ دریا نے چچی کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ ہاں وہ بھی جا رہی ہے، تم دونوں نے بھی کچھ لینا ہوا تو لے لینا، چلو تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ چچی نے اٹھتے کہا تو دریا جی اچھا کہہ کے اوپر کمرے کی طرف گئی۔ دریا پنک لانگ فراک پہنے حجاب کو صحیح سے لپیٹ کے چچی فرخندہ کے گھر گئی اور وہاں لاؤنج میں بیٹھ کے ہدا کا انتظار کرنے لگی۔ جب حامد اندر داخل ہوا اور دریا کو وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ اس ٹائم میں وہ اکثر آ جایا کرتا تھا، لیکن کبھی دریا کو اس طرح صبح کے وقت یہاں نہیں دیکھا تھا۔ کیسے آپ حامد بھائی؟ دریا نے مسکرا کے پوچھا تو وہ محض سر ہلا گیا۔ آج اتنی صبح یہاں خیریت؟ حامد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حامد حسن صاحب کا چچا زاد بھائی تھا، عمر میں وہ سالار اور ارمان جتنا ہی تھا، ان کی فیملی کا بھی یہاں آنا جانا لگا رہتا۔ وہ میں اور ہدا چچی کے ساتھ مارکیٹ جا رہی، ان کو کچھ چیزیں لینی تھیں۔ دریا نے کچن کے دروازے کو دیکھ کے کہا، کیونکہ چچی ابھی وہیں گئی تھی، شاید ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حامد آیا ہے۔ کیسے ہو حامد؟ چچی نے جوس کا گلاس حامد کو پکڑاتے کہا تو اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ حامد ہر وقت سنجیدہ رہنے والا بندہ تھا، زیادہ بات چیت کرنا پسند نہیں تھی اس کو۔ چلو دریا ہدا بھی تیار بیٹھی ہے گھر، ہم بھی نکلے۔ چچی نے اپنا بیگ سنبھالتے کہا اور حامد کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ چچی نے حامد کو بلایا تھا کہ وہ ان کو مارکیٹ تک چھوڑ آئے، واپسی بھی وہ ارمان یا سالار کو کہہ دیں گی کہ ان کو پک کر لیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سب ہدا کو بھی ساتھ لیے مارکیٹ تک آ گئے۔ ہدا یار وہ دیکھو، مجھے وہاں جانا۔ دریا ہدا کا ہاتھ پکڑتی اس کو ایک عبایا شاپ پر لائی اور اندر چلی گئی۔ عبایا لینا ہے؟ ہدا نے سرسری سا جائزہ لیتے کہا تو دریا نے سر ہلایا۔ مجھے یہ تمہارے والا بہت پسند ہے، لیکن وہ یہاں سے ملے گا نہیں، تو تم میری مدد کر دو لینے میں۔ دریا نے وہاں ہینگ ہوئے عبایا کو عبایا کی کوالٹی چیک کرتے کہا۔ ہاں وہ تو ارمان بھائی لائے تھے، یاد آیا وہ پھر جا رہے ہیں دبئی بزنس کے سلسلے میں، تو تم ان سے کہہ دو وہ لا دیں گے۔ ارمان کے جانے کا یاد آنے پہ ہدا نے دریا کو مشورہ دیا تو دریا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، میں مان بھائی سے بھی کہہ دوں گی لانے کو، اور یہاں سے بھی لے لیتی ہوں۔ دریا نے خوش ہوتے کہا اور آگے ہوتی عبایا دیکھنے لگی۔ مطلب یہاں سے بھی ضرور لینا ہے، خرچہ دونوں طرف سے؟ ہدا نے مصنوعی روب چھاڑتے کہا تو وہ دلکشی سے ہنستی۔ تو ادھر تمہارے بھائی کا حق ہے میرے لیے چیزیں لانے کا، اور ادھر تمہارے ان کا یعنی میرے بھائی کا۔ بے نیاز سی ہو کے کہتی ایک عبایا ہینگر سے پکڑ کے خود پہ لگا کے دیکھنے لگی کہ کیسا لگتا ہے، اور ہدا اس کی باتیں سن کے حیرت کے سمندر میں ڈوبتی رہی۔ یا اللہ، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرنے والی۔ ہدا نے مسکرا کے دریا کو کہا، یہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک سمپل سا عبایا جس کے بازوں کے کونے پہ بلیک سے سٹونز لگے تھے اور مکمل بند تھا ہدا کے آگے کیا تو وہ اس کی چوائس پہ داد دیے بنا نہیں رہ پائی۔ کچھ نہ ہو کے بھی خوبصورت، کمال ہے تمہاری چوائس پہ۔ ہدا نے دل کھول کے تعریف کی، کیونکہ یہاں ایک سے بڑھ کے ایک عبایا موجود تھا جس پہ مہنگے سٹونز کا کام تھا، لیکن دریا نے ایک سادہ سا عبایا چنا جو ہدا کو بہت پسند آیا۔ پھر دوسری شاپس کے بیچ چکر لگائے اور جو چیزیں پسند آتی وہ لے لیتی، لیکن ہدا کے خرچے سے بقول دریا، میں تمہاری نند ہوں نا، تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے مجھ پہ تھوڑا سا خرچ کرنا۔ ارے عبایا لینے گئی تھی نا تم دونوں، لے لیا کیا؟ ان کو شاپ سے باہر نکلتے چچی فرخندہ نے کہا، جن کے ساتھ حامد اب نہیں تھا۔ جی چچی جان میں نے لے لیا، دریا نے اپنے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا صحیح، میں نے بھی لے لی ہیں اپنی چیزیں، اب چلتے ہیں گھر۔ حامد کو تو کام پہ جانا تھا، وہ چلا گیا، تو ہدا ایسا کرو سالار کو کال کر دو۔ چچی نے اپنا ایک بیگ چیک کرتے ہدا سے کہا تو ہدا نے سر ہلا کے سالار کو کال کی اور موبائل چچی کو دیا، جس کو انہوں نے ایک نظر شرارت سے ہدا کو دیکھ کے پکڑ لیا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، میں چچی جان بات کر رہی ہوں۔ سالار کے سلام کے جواب پہ چچی نے ہنس کے جیسے سالار کو آگاہ کیا تو کہکا لگا اٹھا، جانتا ہوں آپ کی آواز کو، پہچان گیا تھا کہ جس کا موبائل ہے وہ میڈم خود نہیں ہے۔ دوسری طرف سالار آفس میں بیٹھا پیپر ویٹ گھماتے بولا تو چچی نے ایک نگاہ ہدا کو شرارت سے دیکھا تو وہ انجان بنتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہت اچھے بیٹا جی، اچھا اب ذرا تھوڑا سا اس کام کو چھوڑو اور میرا کام کرو، ہمیں مارکیٹ سے پک کرنے آؤ۔ چچی نے جیسے حکم سنایا، تھوڑی دیر میں بندہ آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ سالار نے کہہ کے کال بند کی تو چچی نے موبائل ہدا کو پکڑایا۔ تم نے بات کیوں نہیں کی؟ ساتھ چلتے چچی نے ہدا سے پوچھا۔ دریا شاید تھک گئی تھی اسی لیے وہ چپ تھی، ورنہ تو اس کا ریڈیو کہاں بند ہونا تھا۔ میری بات نہیں ہوئی کبھی ان سے اس طرح، تو اسی لیے میں نے آپ کو پکڑا دیا، ہدا نے تھوڑا جھجک کے جواب دیا تو چچی سمجھ کر سر ہلا گئی۔
تھوڑی دیر بعد سالار آیا تو ہدا کے موبائل پہ کال کی۔ چچی ذرا فوڈ کارنر کی طرف گئی تھی جبکہ دریا میڈم اونگ رہی تھیں کہ بس گھر پہنچو، میں نے سونا ہے۔ دریا یہ بھائی تمہارے، بات کرو۔ دریا کو کندھے سے جھنجھوڑتے ہدا نے فون کی طرف اشارہ کیا جس پہ دریا نے منہ بنا کے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ بھائی میں کیوں کروں، تمہارے ہیں، تم چھیلو۔ دریا نے منہ بسوڑتے کا اور آنکھیں بند کر کے ٹیبل پہ سر رکھ لیا۔ اس وقت وہ ایک کیفے ایریا میں تھے، پاس ہی فوڈ کارنر تھا جہاں چچی گئی تھی۔ سالار شاید سمجھ گیا تھا کہ موبائل ہدا کے پاس ہی ہے، اسی لیے ڈھیٹوں کی طرح کال پہ کال کیے جا رہا تھا۔ ہدا کو اس کا دماغ بھی آج کھسکا ہوا لگا کہ بندہ میسج کر دے اگر پتہ ہے تو، لیکن نہیں۔ پھر ناچار ہدا کو کال اٹھانی پڑی۔ السلام علیکم، ہدا نے ہلکی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کال کیوں نہیں پک کر رہی؟ شکوہ کیا گیا۔ وہ چچی پاس نہیں تھی تو اٹھا لیتی، اچھا تھا نا، بات ہی ہو جاتی۔ سالار جیسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اٹھا تو لیا ہے، ایک نظر دریا کو دیکھ کے منمنائی۔ دیر نہیں تھی لگانی چاہیے اٹھانے میں، وہ بچوں کی طرح ابھی بھی اسی بات پہ اڑا۔ ہم آ جائیں؟ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، اوکے، دریا کو اٹھنے کا اشارہ کرتے بولی تو دوسری طرف سے سالار کا کہکا سنائی دیا، مطلب کہا کچھ اور جواب ملا کچھ اور۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ پھر اس کی مسکراتی آواز آئی تو اوکے کہہ کے کال کاٹ دی۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچے تو سالار گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا موبائل میں بزی تھا۔ دریا تو جاتے ہی پچھلی سیٹ پہ گھس گئی کہ مجھے نیند آئی ہے، میں پیچھے لیٹ کے سونا ہے۔ چچی بھی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ اب ہدا تذبذب کا شکار کہ کیا کرے، بیٹھو یا ادھر رکنے کا ارادہ ہے ہدا؟ جب وہ نہ بیٹھی تو سالار نے اس کو ہوش دلایا تو وہ جی اچھا کر کے بیٹھ گئی۔ تمہارا رزلٹ کب آ رہا؟ گاڑی میں موجود خاموشی کو سالار کی آواز نے ہدا کو مخاطب ہوتے توڑا، جو دوسری طرف رخ کیے باہر جانے کیا دیکھ رہی تھی، اور یہی بات سالار کو تپا رہی تھی کہ اس کو دیکھنے کے بجائے وہ باہر دیکھ رہی تھی، اسی لیے اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا۔ میرا شاید اسی مہینے آ جائے گا، ابھی کنفرم نہیں، ہدا نے جواب دیا، پھر باہر دیکھنے شروع کر دیا۔ ہدا نے ابھی MSc کیمسٹری کے فائنل ایئر کے ایگزامز دیے تھے اور اب ان کے رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ؟ پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا تو جواب اب کی بار دریا کی طرف سے آیا، آپ سے شادی؟ دریا کی آواز پہ ہدا جو سالار کو دیکھ کے جواب دینے والی تھی، سالار کے اچانک دیکھنے پر نظریں پھیر گئی۔ نہیں، اس نے بوکھلا کے جواب دیا تو چچی کے ساتھ دریا کا بھی کہکا ابھرا تو سالار نے ابرو چکائے۔ مطلب نہیں کرنی شادی؟ سالار نے سنجیدہ سا پوچھا تو چچی اور دریا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ نہیں مطلب وہ میں نے آگے MS کرنا۔ ہدا سے جب جواب نہیں بن پایا تو پڑھائی کا کہہ دیا، جبکہ اس کا ارادہ تھا کہ شادی کے بعد ہی اگر سالار نے اجازت دی تو پڑھ لے گی، اس سے پہلے ذرا بریک لے لے، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ بریک بھی گئی۔ اب بریک پہ اس کے جواب پہ تو سالار نے مشکل سے ہی اپنا کہکا روکا۔ ٹھیک ہے، پرسوں ریڈی رہنا، میں لے جاؤں گا تمہیں یونی، وہاں سے معلومات لے لیں گے۔ سالار نے ایک نظر ہدا کے جھکے سر کو دیکھتے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ جی ٹھیک۔ اب کہہ کے پچھتا رہی تھی کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ ذرا گیپ لے کے اسٹڈی شروع کرے گی، لیکن جانا تو تھا اب ایڈمیشن لینے۔ گھر پہنچتے ہی دریا تو نکل پڑی سونے کہ چچی نے بہت تھکا دیا، حالانکہ کیا کچھ بھی نہیں تھا وہاں، پھر بھی اماں جان سے ڈانٹ پڑی گئی۔ دریا جب شام کی نماز پڑھ کے لاؤنج میں آتی تو دیکھا کہ ارمان آیا ہوا تھا۔ سب کو سلام کر کے وہ بھی اپنے پاپا کے پاس بیٹھ گئی۔ ارمان، دبئی والے ٹرپ کا کیا بنا؟ حسن صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے پوچھا۔ بڑے بابا وہ تو آگے ہو گیا کچھ عرصے کے لیے۔ کیوں خیریت؟ انہوں نے الجھ کے کہا کیونکہ یہ پروجیکٹ بہت خاص تھا ان کے لیے، وہاں کی بڑی کمپنیوں نے ان کو اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر دی تھی جو انہوں نے خوش دلی سے قبول کی، اور اب وہ چاہتے تھے کہ ان کی کمپنی سے کوئی وہاں آ کے وزٹ کر جائے، تو ارمان نے فیصلہ کیا کہ وہ چلا جائے گا، لیکن اب انہوں نے بتایا تھا کہ تم تھوڑے عرصے میں ان کو وہاں پہنچنے کی اطلاع کر دی جائے گی۔ جی بڑے بابا، وہ ان کی شاید کمپنی کے ایک ورکر نے غداری کی جس پہ ان کو ایکشن لینا پڑا، اور آج کل کیس کورٹ میں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اس کیس سے فارغ ہوں گے تبھی کوئی ڈیل فائنل کر پائیں گے۔ ارمان نے رسانیت سے جواب دیا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ مان بھائی، میرے لیے وہاں کا عبایا ضرور لائیے گا، دریا نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ بالکل درے، لاؤں گا، کوئی اور بھی چیز ہے جو لانی ہے تو بتا دو۔ ارمان نے اپنی شرارتی کزن کو دیکھا جو ابھی 1 منٹ رکیے کا کہہ کے غائب ہو گئی۔ یہ لیجئے، یہ لسٹ ہے، اور اب سب آنا چاہیے ان میں سے۔ دریا نے باقاعدہ اختیار شدہ لسٹ ارمان کو تھماتے کہا تو ارمان کا منہ کھل گیا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ کچھ چھوٹی سی لسٹ ہے؟ ارمان نے ایک بھرپور گھوری اس لسٹ کو ڈالتے کہا تو حسن صاحب ہنس دیے۔
مجھے بھی لگ رہا تھا، دریا نے افسوس کرتے کہا۔ کیوں تنگ کریو بھائی کو درے، اسے جو لانا ہوگا لے آئے گا۔ کچن سے نکلتی ناز بیگم نے دریا کو آنکھیں دکھائیں تو وہ منہ پھلا گئی۔ کبھی اپنی اس اکلوتی جن جان کی بھی سائڈ لے لیا کریں، ہمیشہ اپنے بیٹے ہی نظر آتے ہیں آپ کو، منہ بنا کے کہتی اپنے باپ کے پہلو میں چھپ کے بیٹھ گئی۔ ارے بڑی ماں، کرنے دے فرمائشیں، لے آؤں گا جو یہ کہے گی۔ ارمان نے ہنس کے کہا تو ناز بیگم نے افسوس سے اپنی جن جان کو دیکھا جو اب گردن اکڑا کے بیٹھ گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو دیکھا آپ نے میرا کمال۔ ہاں بھی دریا جی کا تو سب آئے گا، وہ بھی شوق سے۔ تبھی چچی کی مسکراتی مگر طنزیہ آواز آئی تو سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ بالکل لاڈلی جو ہے سب کی۔ ارمان نے بغیر ان کے لہجے کو غور کیے مسکرا کے کہا تو چچی بھی پھیکا سا مسکرا دیں۔ تھوڑی دیر بعد ارمان کام کا کہہ کے چلا گیا۔ امی بھی کچن میں تھی، حسن صاحب بھی کمرے میں جا چکے تھے۔ لاؤنج میں بس اب دریا اور چچی بیٹھی تھی جب چچی دریا سے مخاطب ہوئی۔ تم نے دیکھا ارمان تمہاری کتنی فکر کرتا ہے؟ چچی ذرا آہستہ آواز میں بولی جیسے کوئی سن نہ لے۔ جی، سالار بھائی بھی اور مان بھائی دونوں میری بہت فکر کرتے، دریا نے مسکرا کے کہا تو چچی نے منہ بنایا۔ ارے لڑکی، اب تو اسے بھائی کہنا بند کرو۔ ان کی بات پہ دریا الجھی۔ کیوں، بھائی کو بھائی ہی کہتے ہیں؟ لیکن اب وہ بھائی تو نہیں رہا نا۔ ان کی پہیلی جیسی باتیں دریا کے سر سے گزر رہی تھیں۔ میں سمجھی نہیں چچی جان۔ دریا نے اپنی الجھن دور کرنی چاہی لیکن ان کا جواب سن کے وہ اور الجھ گئی۔ ارے تم نے دیکھا نہیں، ارمان پسند کرتا ہے تمہیں اور تمہاری چھوٹی ماں بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے کی دلہن بنا کے لے آئیں۔ رازدارانہ انداز میں کہا تو دریا کے ہوش اڑے کہ چچی جان کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں چچی؟ وہ بھائی ہیں میرے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دریا کو ان کا یہ بات کہنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ لو، مجھے کیوں غلط فہمی ہونے لگی؟ دیکھنا ایسا ہی ہوگا، ارمان بہت چاہتا ہے تمہیں۔ اچھا بتاؤ وہ تمہیں درے کیوں کہتا ہے جبکہ سب تمہیں دریا کہتے ہیں؟ چچی جیسے قائل کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ درے تو مجھے سالار بھائی بھی کہتے ہیں۔ چچی کی معلومات میں اضافہ کیا تو چچی نے آنکھیں گھمائیں۔ ارے پگلی، وہ تو بھائی ہے نا، لیکن ارمان تمہیں پیار سے کہتا، دیکھنا ایک دن تمہیں میری بات کا یقین آئے گا۔ چچی اٹھتے ہوئے بولی، جانتی تھی کہ یہ بات تو دریا کبھی کسی سے نہیں کرنے والی، اسی لیے بے فکری سے ناز بیگم کو خدا حافظ کہہ کے چلی گئی، پیچھے دریا کو الجھنوں میں چھوڑ گئی۔ معمول کی طرح آج بھی دریا نماز سے فارغ ہو کے اپنی کھڑکی کے پاس آسمان کو تک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، میں بہت الجھن میں ہوں، پتہ نہیں آج چچی جان کیسی باتیں کر رہی تھی مجھ سے۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ میرے بھائی ہیں بس، چچی جان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے دل میں سوچا، لیکن دماغ بار بار اسی بات کی طرف جا رہا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور مان بھائی، لیکن اللہ تعالیٰ مان بھائی نے تو کبھی ایسا ظاہر نہیں کیا جس طرح چچی جان کہہ رہی تھیں۔ اس نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں بالکل، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، وہ میرے سالار بھائی کی طرح ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اپنے بستر پہ لیٹ کے اس نے آنکھیں بند کی تو ارمان کا چہرہ سامنے آ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کو سوچ رہی تھی۔ اف اللہ جی! اس نے تعوذ پڑھی، پھر آیت الکرسی پڑھ کے خود پہ پھونکا اور سونے لگی۔ آج سحر اور دریا ایک بار پھر سے یوں نہیں آئی تھیں اپنے کچھ ڈاکومنٹس کلیئر کرانے، اور اب وہ گھاس پہ بیٹھی تھی اور باتیں کرتی ہنس رہی تھیں، جبکہ پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو آپس میں کچھ کہتی اور زور سے کہکا لگاتی۔ یار تمہیں ایک بات بتانی تھی، دریا نے سحر کی بات بیچ میں کاٹتے کہا۔ ہاں بتاؤ، سحر اس کی طرف مکمل متوجہ ہوئی۔ یار کل پتہ کیا ہوا، چچی جان آئی تھی اور مجھ سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، دریا نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا تو سحر سب چھوڑ کے اس کی طرف گھومی۔ بتا کیا کہا، اس نے تجسس سے پوچھا۔ چل چھوڑ رہنے دے، ویسے بھی وہ اتنی اہم نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہتے سر جھٹکا تو سحر کو پتنگے لگ کے۔ یہ کیا بکواس ہے اب، یا تو پہلے تو بکتی نا، اب جب بک لی ہے تو آگے بھی بکواس کر۔ سحر نے رکھ کے ایک لگائی اسے تو وہ اپنا بازو سے ہلاتی رہ گئی۔ ہائے مار ڈالا ظالم، دریا نے دہائی دیتے کہا تو سحر نے آنکھیں گھمائی۔ دفع ہو، میں جا رہی ہوں، مری رو یہیں۔ سحر کھڑی ہونے لگی تو دریا نے سرحد سے اس کی کلائی پکڑ کے کھینچی کہ دونوں پیچھے کو گری۔ تبھی دونوں نے کہکا لگایا۔ اب تو اسٹوڈنٹس کو بھی شک ہو گیا کہ یہ دونوں پاگل خانے سے بھاگ کے آئی ہیں۔ اچھا بتا مجھے، سحر پہلے خود اٹھی پھر ہاتھ بڑھا کے دریا کو اٹھایا اور اس سے پوچھا۔ چچی فرخندہ کلائی تھی اور عجیب سی باتیں کر رہی تھی مجھ سے، اس نے بات شروع کی تو سحر ہتھیلی پہ چہرہ جمائے دلچسپی سے سننے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی بات کے بیچ ہی بولی تو دریا نے گھورا۔ سن تو لے پہلے، پھر بولی۔ ہاں ہاں بول، پھر سے اپنی پوزیشن پہ آتی دریا کو کہا تو اس نے بولنا شروع کیا۔ یار وہ کہہ رہی تھی کہ مان بھائی مجھے پسند کرتے ہیں اور چھوٹی ماں بھی ایسا ہی چاہتی ہیں، دریا نے آہستہ آواز میں جھنجھلا کے کہا کیونکہ یہ بات اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ کیا چاہتی ہیں چھوٹی ماں؟ سحر نے سنجیدگی سے کہا۔
چچی جان نے بتایا کہ چھوٹی ماں چاہتی ہیں کہ میں مان بھائی کی دلہن بنوں۔ دریا نے جھجک کے کہا کیونکہ ایسا کہنا اسے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پہ سحر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منہ تو بند کرو اپنا۔ دریا نے اس کے کھلے منہ کی طرف اشارہ کیا جو وہ حیرت کے مارے کچھ زیادہ ہی کھول چکی تھی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں سوچو، اپنے ذہن میں ایسی باتیں بالکل بھی نہ لاؤ، سحر نے سنجیدگی سے کہا تو دریا نے سر اس بات میں لایا۔ میں کل سے ہی اپنے ذہن میں یہ باتیں نہیں لا رہی، دریا نے بھی سنجیدگی سے کہا تو سحر نے گھورا۔ تو یہ کیا تمہارے بھوت نے بتائی مجھے؟ ذہن میں بات تھی تو تم نے بتائی ہے نا؟ دریا نے اس کی عقل پہ ماتم کرتے کہا۔ نہیں، میں واقعی اس بارے میں نہیں سوچا، بس یہ سوچا کہ چچی جان کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، دریا نے کہا تو سحر نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ بالکل میری جان، ایسی کوئی بات نہیں، چچی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ارمان بھائی نے تو کبھی ایسا ظاہر نہیں کیا، تو اب پریشان نہیں ہونا، سحر نے پیار سے سمجھایا۔ وہ جانتی تھی کہ دریا چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کر جاتی تھی، اور یہ بات تو اتنی بڑی تھی کہ دریا بار بار اس بارے میں سوچتی اور ٹینشن لیتی۔ سالار کی کال آنے پہ دونوں یونی سے نکلی۔ سالار نے انہیں باہر ہی لنچ کرایا اور پھر گھر چھوڑ کے آفس چلا گیا۔ رات کو عباس صاحب یعنی ارمان کے والد نے سب کو کھانے پہ مدعو کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب ہال میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے جب حسن صاحب عباس صاحب سے ہم کلام ہوئے۔ عباس یار، میں سوچ رہا ہوں کہ سب جمائے تو کیوں نہ ایک فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے مسکرا کے تمہید باندھی تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ سالار نے مسکراتی نظروں سے ہدا کو دیکھا جو سب کی طرح حسن صاحب کو ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیسا فیصلہ بھائی جان؟ انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ دراصل میں سوچ رہا ہوں کہ ایک گیدرنگ رکھی جائے جس میں ہم نکاح اناؤنس کریں۔ ایک نظر سالار کو اور ہدا کو دیکھ کے کہا۔ عباس صاحب تو سمجھ کے مسکرا دی، البتہ باقی سب آگے کی بات جاننے کو بےتاب تھے۔ بھائی صاحب، کس کے نکاح کو اناؤنس کرنا ہے؟ شائستہ بیگم نے حسن صاحب کو دیکھتے پوچھا، حالانکہ ان کی بات سن کے دل جیسے خوشی میں ناچنے کو تھا۔ سالار اور ہدا کے نکاح کی، اور کس کی؟ انہوں نے مسکرا کے اپنے شیر سالار کو گلے لگاتے کہا تو سب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ یہ میری بات ہو رہی ہے؟ ہدا نے بے یقینی سے سب کو دیکھتے دریا سے پوچھا جو خوشی سے اچھل رہی تھی۔ ارے لڑکی، شرما لو کچھ، سیاں جی کے دیش چلی اب تو۔ دریا نے اس کے کندھے سے کندھا ٹکرایا تو وہ ہوش میں آئی اور وہاں سے کھسکنے لگی، لیکن دریا نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا کہ وہ بے بس ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی جان، بالکل صحیح کہا، ہم اس جمعے کو اپنے کچھ خاص لوگوں کو بلاتے ہیں اور اپنے بچوں کے نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں۔ عباس صاحب نے مسکراتے اپنے داماد کو گلے لگایا اور دعا دی۔ ہدا بچے ادھر آؤ، بڑے بابا کے پاس آ کے بیٹھو۔ عباس صاحب نے خاموشی مگر گھبراتی ہدا کو بلایا تو دل میں سوچتی رہ گئی کہ کیسے یہاں سے جائے۔ بڑے بابا کا کہہ کے اپنے داماد کے ساتھ بٹھانے لگے ہیں، دریا نے شرارت سے کہا تو ہدا گھور بھی نہ سکی، جھجک کے اٹھتی حسن صاحب کے پاس جا کے بیٹھی کہ اگلے ہی پل سالار بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری جوڑی لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین۔ فرخندہ چچی نے آگے ہو کے دونوں کو پیار کیا اور دعا دی، پھر سب نے باری باری ان دونوں کے لیے دعا کی اور پیار کیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ سالار نے ذرا سا ہدا کی طرف جھک کے سرگوشی کی کہ ہدا کا دل کیا اس کو ایک لگا کہ ایسا مطلب کہ پہلے ایڈمیشن کروانے والا تھا اور اب شادی، تو کیا وہ شادی کے ساتھ ساتھ پڑھے گی بھی؟ اف، یہ سوچ کے ہدا کا دماغ چکرا رہا تھا۔ بالکل آپ کی طرح، نظریں نیچی کر کے ہلکا سا جواب دیا کہ سالار اس کے جواب پہ سرشار ہو گیا۔ مطلب بہت اچھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ اسے اچھا لگا مگر نہیں۔ ایک دم کھڑوس دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا تو سالار کا منہ حیرت سے کھل گیا، خود کو کھڑوس کا لقب سنتے۔ میں کھڑوس؟ اور یہ کب سے ہوا؟ سالار اب کی بار اس کی طرف مکمل مڑتے بولا بغیر کسی کی موجودگی کی پرواہ کیے، اور اس کے اس طرح کہنے سے ہدا سب کی موجودگی میں پانی پانی ہو گئی۔ کیا ہوا بھئی، کس نے کہہ دیا میرے یار کو کھڑوس؟ ارمان بھی ان کی جانب متوجہ ہوا تو ہدا اچانک کھڑی ہوگی کہ سالار نے مسکراہٹ دبائی۔ میں تھک گئی ہوں ماما، روم میں جاؤں؟ اپنی ماں کی سوالیہ نظر پا کے اس نے جواب دیا تو عباس صاحب نے جانے کا کہا تو وہ گھوڑے کے سر پہ سینگ کی طرح غائب ہوئی۔ بھائی میں بہت خوش ہوں کہ کیا بتاؤں، دریا چہکتی آ کے سالار سے چپکی تو پاس کھڑا ارمان مسکرایا۔ لیکن تم تو چاہتی تھی کہ پہلے میری شادی ہو، لیکن یہاں تو آپ کے بھائی جان کی ہو رہی ہے، سالار کے دوسری سائڈ پہ بیٹھے ارمان نے گویا شکوہ کیا۔ آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا نا کہ پہلے آپ کرتے، ڈھونڈ کے رکھنی تھی کوئی، دریا نے بھی منہ بنا کے کہا تو سالار کہکا لگا اٹھا۔ اب آپ کو چاہیے کہ سالار بھائی کی رخصتی سے پہلے اپنی رخصتی کروائیں۔ سالار کے گرد بازو باندھتے اس کے سینے سے لگی ارمان کو رازدارانہ مشورہ دینے لگی۔
ٹھیک ہے، اس بارے میں اب کچھ کرنا پڑے گا مجھے، تاکہ سالار سے پہلے میں گھوڑی چڑھوں۔ کہتے ساتھ ہی کہکا لگا اٹھا تو دریا بھی ہنسنے لگی۔ پھر کافی دیر تک ان کی محفل جمی رہی۔ ہدا اس کے بعد کمرے سے باہر نہیں نکلی، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد سالار اسے تنگ کرنے کے لیے میسج کرتا رہتا۔ پتہ نہیں آج کون سے دورے پڑ رہے ہیں انہیں، جو ہر 1 منٹ بعد میسج آ رہا، اور بھیج بھی کیا رہے ہیں، ایموجیز۔ ہدا مسلسل کمرے میں ٹہلتے بڑبڑا رہی تھی جب دریا اس کے کمرے میں انٹر ہوئی۔ بی بنو، کیسی ہو؟ دریا نے شرارت سے کہا تو ہدا مسکرا دی۔ اب یاد آیا تمہیں میرے پاس آنا؟ اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھتے ہدا نے شکوہ کیا تو دریا منہ بنا گئی۔ یار وہ عشا کوئی چیز سمجھا رہی تھی، بس اسی میں دیر ہوگی، تم بتاؤ سوئی نہیں؟ دریا نے لیٹ آنے کی وجہ بتائی۔ وہ آج ہدا کے پاس ہی رکنے والی تھی، لیکن ابھی چچی فرخندہ کی بڑی بیٹی نے روک لیا کہ اس کو ایک سبجیکٹ کا کام سمجھا دے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں بس سونے والی تھی۔ لیکن تمہارا بھائی جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے، دل میں سوچا۔ تمہارا انتظار تھا، ہدا دل میں سوچتی سالار کو سنانے لگی۔ ایسے ہی دونوں باتیں کرتی کرتی سو گئی۔ صبح ان کو اب نکاح کی تیاری شروع کرنی تھی۔ نکاح میں بس 3 دن باقی تھے اور ابھی تو عزیز و قارب کو بھی مدعو کرنا تھا، لیکن سالار اور ارمان کا کہنا تھا کہ وہ سب سنبھال لیں گے، تو عباس اور حسن صاحب کو تھوڑا سکون ہوا۔ یہ نکاح بھی سالار کے کہنے پہ ہو رہا تھا، ورنہ حسن صاحب کا ارادہ تھا کہ کچھ مہینوں میں ہی ان کی شادی کر دے، لیکن سالار نے کہا کہ شاید ارمان کی جگہ اسے دبئی جانا پڑے تو واپسی کا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہاں نیا بزنس ابھی شروع ہوا تھا تو وہاں وقت درکار تھا، اسی لیے سالار نے کہا آپ نکاح کر دیں رخصتی ہدا کی پڑھائی کے بعد، تو حسن صاحب مان گئے۔ اگلی صبح تقریباً سب بازار کے چکر کاٹ رہے تھے۔ دریا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ ساری مارکیٹ خرید لاتی، لیکن اس سب میں وہ ارمان سے دور ہی رہتی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اس سے بات کم ہی کرے چچی کے سامنے، کیونکہ چچی بھی ادھر ہی تھیں، تو وہ پھر سے اسے ارمان کے بارے میں کچھ کہتی جو اسے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے وہ ارمان سے دور ہی تھی، جو ارمان اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ حامد کی فیملی بھی ادھر ہی تھی، وہ بھی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے۔ ابھی وہ سب حسن صاحب کے گھر ہی تھے جب حامد کسی کام سے چھت پہ گیا۔ حامد بات سنو، چچی فرخندہ نے پیچھے سے آواز لگائی تو اس نے مڑ کے انہیں دیکھا۔ جی کیا بات ہے بھابھی؟ ایک سیڑھی نیچے اترتے اس نے سوال کیا تو چچی سیڑھیاں چڑھتی اس کے پاس آئی۔ تم کسی سے بات کیوں نہیں کر رہے یہاں؟ جی میں؟ بھابھی آپ کو تو پتہ ہے میں زیادہ بولتا نہیں، ہلکا سا ہنس کے حامد نے کہا تو چچی بھی مسکراتی۔ لیکن یہاں پہ تو سب سے بات کیا کرو، کھلا ملا کرو، دریا سے ہی بات کر لیا کرو، اس کی صحبت کا اچھا اثر پڑے گا تم پہ۔ انہوں نے مسکرا کے کہا تو حامد بھی مسکرا دیا۔ ہاں بہت زندہ دل لڑکی ہے، رونق لگائے رکھتی ہے، صاف کوئی سے جواب دیا۔ تم بھی کچھ زندہ دل لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تم میں بھی رونق آئے، ویسے اتنے بری نہیں ہے وہ، چچی نے رازدارانہ انداز میں کہا تو حامد ذرا الجھا لیکن سنبھل کے بات جاری رکھی۔ خیر بری تو بالکل بھی نہیں، میں چلتا ہوں، اوپر سے کچھ سامان لانا ہے۔ حامد نے مسکرا کے اجازت چاہی تو چچی اس بات میں سر ہلا کے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ آج سارا دن سب کا مصروفیت میں گزرا۔ شام میں سب کھانے سے فری ہوئے تو دریا اپنے والد کے روم میں گئی اور ان کے ساتھ بلینکٹ میں گھس گئی۔ حسن صاحب کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، اس کی حرکت پہ وہ مسکرائے بنا نہیں رہ پائے۔ جانتے تھے کہ جب وہ کسی بات پہ الجھی ہو تو ایسے ہی اداس سا منہ بنا کے ان کے پاس آ جاتی تھی۔ خیر ہے میرا بیٹا، کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا تو دریا نے اپنی شکل جس پہ پہلے ہی وہ اداسی چھا کے لائی تھی اور اداس بنا لی۔ بابا ایک بات ہے، کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اور وہ کیا بات ہے جس نے میرے بیٹے کی نیند خراب کی ہے؟ ناز بیگم ابھی کچن میں تھی اور سالار کسی کام سے ارمان کے ساتھ باہر گیا تھا۔ بابا میں آج ایک بات سوچ رہی، لیکن اس کا جواب نہیں مل رہا مجھے، ابھی بھی الجھن میں کہا تو حسن صاحب مسکرا دیے۔ تو بیٹا جی مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں، اس کو سامنے کرتے کہا تو دریا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آج میں درس سننے گئی تھی تو وہاں پہ آپ ہی نے سوال کیا تھا سب سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم نماز پڑھیں؟ دریا نے منہ بنا کے کہا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں بتایا اس کا جواب؟ بدلے میں وہ آہستہ مگر رازدارانہ بولے تو دریا نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ شش کوئی سن لے گا، آپ کو پتہ ہے نا یہ ہمارا سیکرٹ ہے اور سیکرٹس کا بار بار ذکر نہیں کرتے۔ دریا نے ان کے اور پاس ہو کے تنبیہ کرتے کہا، اس کا اشارہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کی بات کرنے پہ تھا۔ ہاں جی لیکن میں کب کر رہا ہوں، میں تو بس پوچھ رہا ہوں، انہوں نے بھی آہستہ سا کہا جیسے واقعی کوئی ان کی بات سن نہ لے۔ دریا جب اپنے والد کے پاس ہوتی تو اسی طرح معصومیت سے بات کرتی جیسے کوئی 5 سال کا بچہ ہو، کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو ان کے پاس ہی آتی اور وہ بھی اسے ایسے ہی سمجھاتے جیسے چھوٹا سا بچہ ہو وہ۔
نہیں، انہوں نے بھی نہیں بتایا، کہہ رہے تھے کہ مجھے خود قرآن پڑھ کے سوچنا چاہیے۔ اس نے منہ پھلا کے کہا جیسے بہت دکھ تھا۔ تو آپ نے پڑھ کے سوچا؟ حسن صاحب نے ابرو اچکا کے پوچھا۔ جی بہت زیادہ، لیکن نہیں ملا جواب، اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں، اب آپ مجھے بتا دیں۔ اس نے منت کرنے والے انداز میں کہا تو انہوں نے اسے پاس سائڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ہے نا؟ انہوں نے سوال کی تصدیق چاہی، جس پہ دریا نے سر ہلایا۔ بابا، قرآن میں لکھا ہے کہ اپنی نماز قائم کرو، یہ بھی وہی ہوا نا؟ دریا نے اپنی سمجھ سے جواب دیا۔ بیٹا جی، نماز قائم کرنا اور ہے، آپ قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھو گے آپ کو یہی آیت ملے گی کہ اپنی نماز قائم کرو، نہ کہ یہ اپنی نماز ادا کرو، ہے نا؟ انہوں نے سمجھانا شروع کیا۔ تو ان میں کیا فرق ہے؟ دریا نے معصومیت سے سوال کیا۔ قائم کرنے اور ادا کرنے میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں حکم دیا ہے کہ ہمیں اپنے کام پہ ڈٹے رہنا چاہیے۔ نماز تو سب پڑھیں گے لیکن اس پہ قائم ہر کوئی نہیں رہتا، مطلب کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اس کو لگن سے کرنا ہے اور دل اسی پہ رکھ کے کبھی ہم سے اس بارے میں غفلت نہ ہو، جیسے اگر ہم نے صبح کی نماز ادا کی اور اس کے بعد دن میں کوئی بھی نماز نہ پڑھی یا کبھی کبھی نماز پڑھ لی تو یہ نماز قائم کرنا نہیں ہوا۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ ہمیں پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے اس فرض سے غافل نہ ہوں اور پوری رضا اور خوشنودی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز قائم کرنی ہے۔ اگر کبھی بھی کسی مجبوری کے تحت ہماری نماز رہ جائے تو ہمیں قضا پڑھ لینی چاہیے، لیکن چھوڑنی نہیں چاہیے، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا نہیں کر پائیں گے کہ اپنی نماز قائم کرو۔ اب سمجھ آئے میرے بیٹے کو کہ ہمیں نماز پڑھنے میں استقامت سے کام لینا چاہیے؟ انہوں نے دریا کو پیار سے سمجھانے کے بعد پوچھا، جو ان کی بات غور سے سن رہی تھی۔ ان کے پوچھنے پہ اس بات میں سر ہلایا۔ اب میں بھی اپنی نماز قائم کرنے کی کوشش کروں گی اور انشاءاللہ قائم بھی کر پاؤں گی، دریا نے ایک مضبوط عہد کرتے کہا، کیونکہ نماز تو وہ روز پڑھتی تھی، کبھی قضا بھی ہو جاتی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نماز قائم کرے گی۔ شاباش میرے شیر بیٹا، انہوں نے اس کا ماتھا چومتے کہا تو وہ ان کو گلے لگا گئی۔ اچھا اب اپنی ماما کو بھی بھیجو، تھک گئی ہوں گی، کب سے کام کر رہی ہیں۔ اپنی بیگم کا خیال آتے ہی کہا تو دریا سر ہلا کے اٹھنے لگی، پھر رک کے اپنے بابا کے پاس آئی اور ان کا ماتھا چوم لیا۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سب سے، ان کو چہرے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر لاڈ سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ پیچھے اپنی لاڈلی جان کو دیکھتے مسکرا دیے۔